अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर शर, हर फितने, हर बुराई और हर आज़माइश से बचा कर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान का सही फ़हम अता फ़रमाने की, कुरान की आयत को समझने की, गौर व फ़िक्र, तफ़क्कुर और तदब्बुर करने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा तफ़सीर का लेसन नंबर 133 है और सूरतुल हिजर की आयत 51 से 99 तक हैं। आइए पहले अल्फाज की वज़ाहत करते हैं, फिर इंशाअल्लाह तफ़सीर करेंगे। व और ये हर्फ़ अतफ़ है। नब्बी हुम खबर दे दीजिए उन्हें। नून बा हमज़ा रूट वर्ड है। नब्बी ये फ़ेले अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। नब्बा युनब्बिउ से बस्तर है। तंबियतुन जिसके मानी है खबर देना, और हुम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। अन दैफ़ी मेहमानों की। दौद या फा रूट वर्ड है। अन हर्फ़ जर है। दैफ़ी मजरूर और मुज़ाफ़ है। जमा है अदियाफ़ुन, अदियाफ़ु या अज़ियाफ़ु। इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। इज़ जब ये इसम ज़र्फ़े ज़मान है। दखलू वो दाखिल हुए, ये फ़ेले बाज़ी जवाब मुज़क्कर गायब है। दखला यदखुलू से बस्तर है। दुखूलन दाखिल होना। अलैहि उस पर। अला हर्फ़ जर है और ही जो है वो वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। फ़क़ालू तो उन्होंने कहा। फ़ा हर्फ़ अतफ़ है और क़ालू जो है वो फ़ेले बाज़ी जवाब मुज़क्कर गायब है। क़ाला यक़ूलू से बस्तर है। क़ौलन जिसके मानी है कहना। सलामन सलाम ये मस्दर है। उयूबो आफ़ात से सलामत रहना मुराद है और छुटकारा पाना जो भी मुश्किलात आए उनसे। क़ाला उसने कहा, फ़ेले बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। इन्ना बेशक हम। इन्ना हर्फ़ मुशब्बा बिल फ़ेल है और ना जमा मुतकल्लम की ज़मीर है। मिनकुम तुमसे। मिन हर्फ़ जर है। कुम मजरूर और जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। वजिलून खौफ ज़दा हैं, खौफ महसूस करने वाले यानी डरने वाले हैं। वाव जीम लाम रूट वर्ड है। वजलन मस्तर से ये इसम फ़ाइल जबा मुज़क्कर है। क़ालू उन्होंने कहा। ला तौजल ना तुम डरो, ये फ़ेले नहीं वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। वजला यौजलू से बस्तर है। वजलन। इन्ना बेशक हम। नुबश्शिरू का हम खुशखबरी देते हैं तुझे। बाशीन रॉस का रूट वर्ड है। नुबश्शिरू जो है वो फ़ेले बुज़ारे जवाब मुतकल्लम है। बश्शरा युबश्शिरू से मस्तर है। तबशीरन खुशखबरी देना, और का जो है वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। बी गुलामिन एक लड़के की। बी हर्फ़ जर है। गुलामिन मजरूर है, मौसूफ़ है। अलीमिन बहुत इल्म वाले, ये सिफ़त है। इल्मन मस्तर से ये मुबालगे का सीगा है यानी बहुत इल्म वाले। क़ाला उसने कहा। अबशर तुमूनी क्या खुशखबरी देते हो तुम मुझे। यहाँ पे हमज़ा इस्तिफ़ामिया है। बशर तुम ये फ़ेले बाज़ी जबा मुज़क्कर हाजिर है। बशरा युबश्शिरू से मस्तर है। तबशीरन खुशखबरी देना, और वाव साकिन जो है वो इशबाक़ का है और नून ज़ेर नी नूने वक़ाया है। या जो है या साकिन वो वाहिद मुतकल्लम की ज़मीर है। अला इस पर, या बावजूद इसके, ये हर्फ़ जर है।
ان کے یہ مصدریہ ہے، مسنی پہنچ چکا مجھے، میم سین سین روٹ ورڈ ہے، مسا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، مسا یا مسو سے مصدر ہے مسن جس کے معنی ہے چھونا، پہنچنا، اور نون زیر نون وقایا ہے، اور یا ساکن ضمیر ہے، الکبرو بڑھاپا یہ مصدر ہے، فبیما پس کس چیز کی، فا حرف عطف ہے، بی حرف جر ہے، اور ما جو ہے وہ مجرور ہے، اصل میں یہ ما تھا، استفہامیہ تھا، حرف جر کی وجہ سے الف جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے۔ تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، بشرا یبشرو سے مصدر ہے تبشیرن خوشخبری دینا، قالو انہوں نے کہا، بشرنا کا خوشخبری دی ہے ہم نے تجھ کو، یہاں بشرنا جو ہے وہ فعل بازی جمع متکلم ہے اور آخر میں کا ضمیر ہے، بالحق کی، حق کی، بی حرف جر ہے، الحق کی مجرور ہے، فلا تکن پس نہ تم ہو، فا حرف عطف ہے، لا تکن فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے، کانا یکونو سے مصدر ہے کونن ہونا، من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے، قاف نون طا روٹ ورڈ ہے، القانتین مجرور ہے، قنوتن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہے، القانتو نا امید ہونے والا، قال اس نے کہا، وا اور من کون یہ استفہامیہ ہے، یقنتو مایوس ہو سکتا ہے، نا امید ہو سکتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، قانتا یقنتو سے مصدر ہے قنوتن جس کے معنی ہے نا امید ہونا، مایوس ہونا، من رحمتی رحمت سے، رحمتی مجرور ہے، ربی ہی اپنے رب کی، ربی مضاف ہے اور ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، الا سوائے یا مگر، یہ کلمہ استثناء ہے، الضالون گمراہ لوگوں کے، دود لام لام روٹ ورڈ ہے، دلالن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، یہ اس کا واحد ہے الضالو، قال اس نے کہا، فما تو کیا، یہاں ما استفہامیہ ہے، خطبکم معاملہ ہے تمہارا، خاطبہ روٹ ورڈ ہے، خطبو مضاف ہے، مہم حال حقیقت معاملہ سب اس کے معنی ہے، یعنی ایسا اہم معاملہ جس کے متعلق لوگوں میں کثرت سے بات ہو رہی ہو، اور کم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، ایہا اے، یہاں پہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے اور حذف ہو گیا ہے، ایہا منادا کے ساتھ آتا ہے جب وہ ال سے شروع ہوتا ہے، المرسلون بھیجے ہوئے، را سین لام روٹ ورڈ ہے، یہ منادا ہے، ارسالن مصدر سے اسم مفعول جمع مذکر ہے، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گے ہم، یہ فعل ماضی مجہول جمع متکلم ہے، ارسلا یرسلو سے مصدر ہے ارسالن بھیجنا، الی قوم قوم کی طرف، لوگوں کی طرف، قوم مجرور ہے، مجرمین جو مجرم ہیں یہ صفت ہے، اجرامن سے اسم فاعل جمع مذکر ہے یعنی جرم کرنے والے، الا سوائے، آل لوطن آل لوط کے، آل مضاف ہے، اہل کو، اہل و عیال جو ہوتے ہیں ان کو، گھر والوں کو کہا جاتا ہے، اور لوطن یہ مضاف الیہ ہے، انا بے شک ہم، لمنجوہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو، روٹ ورڈ ہے نون جیم واو، یہاں شروع میں لا جو ہے وہ لام تاکید ہے اور اس کے بعد ہے منجو، یہ مضاف ہے، یہ اصل میں منجی یوں نہ تھا، منجی یعنی جیم پہ تشدید تھی، منجی یوں نہ تھا، نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے
ساکت کر دیا گیا ہے۔ تنجیہتن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، ہم ضمیر ہے، اجمعین سب کے سب، تمام، الا مگر، یہ سوائے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، کلمہ استثناء ہے یہ۔ امرأتہ اس کی بیوی، امرأتہ مضاف ہے، اس کی جمع ہوتی ہے نساءن، اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ قدرنا مقدر کر دیا ہم نے، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے۔ قدر یقدر سے مصدر ہے تقدیراً، مقرر کرنا، طے کرنا، مقدر کرنا۔ انہا بے شک وہ، لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ غین بارہ روٹ ورڈ ہے، لا لام تاکید ہے جس کے معنی ہے ضرور، یقیناً، البتہ، اور الغابرین جو ہے یہ مجرور ہے۔ غبوراً، غبوراً مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے۔ غبوراً کے اصل معنی ہوتے ہیں ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جانا۔ فلما تو جب، فا حرف عطف ہے، لما اسم ظرف ہے بمعنی حین آیا ہے۔ جاء آگے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ جاء یجیء سے مصدر ہے تجیۃن، آل لوط، آل لوط کے پاس۔ المرسلون بھیجے ہوئے، مراد ہیں فرشتے، پہلے یہ لفظ آ چکا ہے۔ قال اس نے کہا، انکم بے شک تم، قوم ایک قوم ہو، منکرون اجنبی، نا آشنا، نا پہچانے ہوئے، نون کاف را روٹ ورڈ ہے، انکارون مصدر سے یہ اسم مفعول جمع مذکر ہے، یعنی غیر معروف، اجنبی، انجان۔ اس کا واحد ہوتا ہے منکرون۔ قالو انہوں نے کہا، بل بلکہ، یہ حرف اضراب ہے، جئنا کا لائے ہیں ہم تیرے پاس، جئنا یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے۔ جاء یجیء سے مصدر ہے مجیء، انا صلہ میں با آ ہے، لہٰذا ترجمہ ہوگا لانا، کا ضمیر ہے، ببا اور جو، یہ بھی حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے، کانو تھے وہ، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ فیہ جس میں، یمترون وہ شک کرتے، میم را یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ امترا یمتری سے مصدر ہے امتراء شک کرنا، اور اتینا کا لائے ہیں ہم تیرے پاس۔ اتینا فعل بازی جمع متکلم ہے، اتا یاتی سے مصدر ہے اتیان، انا صلہ میں با ہے، ترجمہ ہوگا لانا، کا ضمیر ہے، بالحق کی حق کو، الحق کی مجرور ہے، اور انا بے شک ہم، لصادقون البتہ سچے ہیں، لا لام تاکید ہے، صادقون جو ہے وہ صدقاً مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے۔ فاسری پس لے چلو، سین را یا روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، اسری فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، اسرا یسری سے مصدر ہے اسراء رات کو لے چلنا، بی اہلی کا اپنے گھر والوں کو، بھی حرف جر ہے، اہلی مجرور اور مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، بقطعن ایک حصے میں، قاف تا عین روٹ ورڈ ہے، بھی حرف جر ہے اور قطعن مجرور ہے، اسم نکرہ ہے، من اللیلی رات کے، اللیلی جو ہے وہ مجرور ہے، اور اتبی چلتے رہو، یہ فعل امر ہے اور واحد مذکر حاضر ہے، اتبع یتبع سے مصدر ہے اتباع پیروی کرنا، پیچھے چلنا، ادبارہم پیچھے ان کے، دال بارہ روٹ ورڈ ہے، ادبارہ مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے دبرن، ولا اور نہ، لا یلتفت نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، لا فا تا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں واحد مذکر غائب ہے، التفت
التفتا اس کا فعل ماضی ہے، التفتا اور فعل مضارع ہے، یلتفتو اور مصدر ہے التفاتن یعنی مڑ کر دیکھنا، منکم تم میں سے، احدن کوئی ایک بھی، و اور، امدو چلتے جاؤ، میم دود یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، مدا یمدی سے مصدر ہے مدین جس کے معنی ہے چلے جانا، حیثو جہاں سے یا جہاں کا، یہ ظرف مکان ہے، تو مرون تم حکم دیے جاتے ہو، حمزہ میم را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر ہے، امرا یأمرو سے مصدر ہے امرن حکم دینا، و اور، قدینا فیصلہ پہنچا دیا ہم نے، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، قدا یقدی سے مصدر ہے قداءن فیصلہ دینا، الیہ اس کی طرف، ذالک معنی ہے یہ یا اس، یہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے، الامر معاملے کا، یہ مشارن الیہ ہے، ان بے شک، دابر جڑ، دبورن سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، ہاؤلائی ان لوگوں کی، اسم اشارہ جمع قریب ہے، مقطوعن کاٹ دی جائے گی، قاف تا عین روٹ ورڈ ہے، قطعن مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے، مصبحین جبکہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے، صبح کے وقت کو پانے والے ہوں گے یعنی صبح ہوتے ہی، صاد باہ روٹ ورڈ ہے، اصباحن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، و اور، جاء آگے، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اہل المدینتی شہر والے، اہل مضاف ہے، المدینتی مضاف الیہ ہے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، استبشر یستبشرو سے مصدر ہے استبشارن جس کے معنی ہے خوش ہونا، قال کہا، ان بے شک، ہاؤلائی یہ لوگ، ضیفی مہمان ہیں میرے، ضیفی مضاف ہے، یا ساکن جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے، فلا پس نہ، تفدحون تم رسوا کرو مجھے، فا دود اور ہا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فلا تفدحونی اصل میں فلا تفدحونی تھا یعنی نون زیر یا ساکن نون زیر یہ نی تھا لاسٹ میں، فا حرف عطف ہے یہاں شروع میں جو ہے، اور لا تفدحو یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے، فدح یفتح سے مصدر ہے فتحن بے عزت کرنا ذلیل کرنا، اور نون زیر نی نون وقایا ہے، یا ساکن جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے اور ضمیر ہے وہ، و اور، اتقو ڈرو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاؤن ڈرنا، اللہ اللہ سے، و اور، لا تخزونی نہ تم ذلیل کرو مجھے، یہ اصل میں لا تخزونی یعنی یہاں بھی آخر میں یا ساکن تھا، لا تخزو جو ہے وہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے، اخزا یخزی سے مصدر ہے اخزاؤن جس کے معنی ہے رسوا کرنا، اور نون زیر نی نون وقایا ہے اور یا ساکن جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے اور وہ ضمیر ہے، قالو انہوں نے کہا، اولم کیا بھلا نہیں، استفامیہ ہے اور وا حرف عطف ہے، لم ننہکا ہم نے نہیں روکا تھا تجھے، یہاں نون ہا یا روٹ ورڈ ہے، لم ننہا یہ اصل میں ننہی تھا یعنی یا ساکن بھی تھا آخر میں، لم کی وجہ سے یا حذف ہو گیا ہے، فعل مضارع منفی جمع متکلم ہے، نہا ینہا سے مصدر ہے نہین جس کے معنی ہے روکنا منع کرنا، اور کا ضمیر ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے، العالمین جو ہے مجرور ہے، قال اس نے کہا، ہاؤلائی یہ سب، بناتی میری
بیٹیاں ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے با نون واو اور با نون یا، یہ دو روٹ ورڈ ہیں۔ بناتی مضاف ہے، واحد ہوتا ہے بنتن، یا ساکن جو ہے وہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ ان اگر یہ شرطیہ ہے۔ کن تم ہو تم یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔ فاعلین کرنے والے، فعلن سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے فاعلن۔ لعمرک آپ کی زندگی کی قسم، عین میم را روٹ ورڈ ہے، اور امیرو جو ہے یہ مضاف ہے اور کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ انہم بے شک وہ، لفی سکرتہم البتہ اپنے نشے میں ہے۔ سین کاف را روٹ ورڈ ہے، سکراتی جو ہے یہ مجرور ہے، مضاف ہے، اور ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ یامہون وہ بہک رہے ہیں، سرگردہ پھرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ عین میم ہا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ عمیہا یعمہو سے مصدر ہے، امہن سرگرداں پھرنا، حیران ہونا، بھٹکتے پھرنا۔ فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا انہیں، فا حرف عطف ہے، اخذت فعل بازی واحد مؤنث غائب ہے، اخذ یأخذ سے مصدر ہے، اخذن پکڑنا، اور ہم ضمیر ہے۔ الصیحۃ ایک چنگاڑ نے، چیخ نے۔ مشرقین سورج طلوع ہوتے وقت۔ شین را قاف روٹ ورڈ ہے، اشراقن سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے مشرقن۔ فجعلنا تو کر دیا ہم نے، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، جعل یجعل سے مصدر ہے، جعلن کر دینا۔ عالیہ اوپر والا، اس کا عین لام واو روٹ ورڈ ہے، عالیہ مضاف ہے، علوون سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، بامانی بلندی کا آیا ہے، یعنی اوپر کا حصہ بالائی حصہ۔ ہا ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے۔ سافلہ نچلا اس کا، سین فا لام روٹ ورڈ ہے، سافلہ مضاف ہے، سفولن سے اسم فاعل واحد مذکر ہے اور ہا ضمیر ہے۔ و اور امطرنا برسائے ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم ہے، امطرا یمطرو سے مصدر ہے، امطارن بارش برسانا، علیہم ان پر، حجارتن پتھر واحد ہے، حجرن، من سجیل پکی ہوئی بٹی کے، سین جیم لام روٹ ورڈ ہے، سجیل جو ہے وہ مجرور ہے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، فی حرف جر ہے، ذالک مجرور ہے اور اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے۔ لآیات البتہ نشانیاں ہے، لام تاکید ہے، آیات کا واحد ہے آیتی۔ للمتوسمین گہری نظر دیکھنے والوں کے لیے، واو سین میم روٹ ورڈ ہے، لی حرف جر ہے، المتوسمین جو ہے وہ توسمن سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، یعنی اہل فراست، گہری نظر سے جائزہ لینے والے، اس کا واحد ہے المتوسم۔ و اور انہا بے شک وہ، لبسبیل البتہ ایسے راستے پر ہیں، لام تاکید ہے، بی حرف جر ہے، سبیل مجرور اور محذوف ہے، راستے کو، گزرگاہ کو کہا جاتا ہے۔ مقیمن مقیمن کے معنی ہے جو قائم ہے، یہ صفت ہے۔ اقامت مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، یعنی قائم و دائم رہنا، دائمی سیدھا راستہ۔ ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ المؤمنین جو ہے مجرور ہے، ایمانن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، و اور ان بے شک، کان تھے، اصحاب الایکتی ایکا والے، جنگل والے، حمزہ یا کاف روٹ ورڈ ہے، اصحاب مضاف ہے، واحد ہے، صاحبن اور الایکتی مضاف الیہ ہے۔ لظالمین البتہ ظالم ہیں، ظلم مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے ظالمون۔ فانتقمنا تو انتقام لیا ہم نے، نون قاف میم روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے،
یہاں پہ جو ہے انتقمنا تو انتقام لیا ہم نے، یہاں فا جو ہے وہ حرف عطف ہے اور انتقمنا فعل ماضی جمع متکلم ہے. انتقما ینتقم سے بستر ہے انتقام، انتقام لینا، اردو میں بھی یہی ہوتا ہے. منہم ان سے، وا اور انہما بے شک وہ دونوں. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہما تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہے. لبی امامین البتہ راستے پر، لا لام تاکید ہے، بی حرف جر ہے، امامین مجرور ہے، اور مبینین جس کے معنی ہے واضح. یہ ابانۃ مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذب جھٹلایا، کاف ذال با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. کذب یکذب سے مصدر ہے، تکذیب جھٹلانا، تکذیب کرنا. اصحاب الحجر حجر والوں نے، اصحاب مضاف ہے اور الحجری مضاف الیہ ہے. المرسلین رسولوں کو، ارسالاً مصدر سے یہ اسم مفعول جمع مذکر ہے. اور آتیناہم دی ہم نے انہیں، آتینا فعل ماضی جمع متکلم ہے اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. آیاتینا اپنی نشانیاں، آیاتی مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. فکانو تو تھے وہ، فا حرف عطف ہے، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. انہا ان سے، ان حرف جر ہے، ہا مجرور اور ضمیر ہے. معرضین اعراض کرنے والے، اعراضون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. و اور کانو تھے وہ، ینحتون وہ تراشتے، نون ہاتا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. نحتا ینحتو سے مصدر ہے، نحتن تراشنا. من الجبالی پہاڑوں سے، الجبالی مجرور ہے، واحد ہے جبل. بیوتن گھروں کو، واحد ہے بیتن. آمینین امن سے رہنے والے. فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، فا حرف عطف ہے، اخذت فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے. اخذا یاخذ سے مصدر ہے، اخذن پکڑنا، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. الصیحۃ چنگاڑنے، مصبحین کہ وہ صبح کرنے والے تھے. اصباح مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. فبا تو نہ، اغنا کام آیا، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اغنا یغنی سے مصدر ہے، اغنا ان کام عنہم انہیں ما جو کچھ، یہ اسم موصول ہے. کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے، کاف سین با روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. کسبا یکسبو سے مصدر ہے، کسبن کمانا. وما اور نہیں، ما نافیہ ہے. خلقنا پیدا کیا ہم نے، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے. خلق یخلق سے مصدر ہے، خلقن پیدا کرنا. السماواتی آسمانوں کو، واحد ہے السمائی، والارض اور زمین کو. وبا اور جو، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، ہما مضاف الیہ ہے. الا مگر، بالحقی حق کے ساتھ، حق کی مجرور ہے. وان اور بے شک، الساعۃ قیامت، لآتیۃ ضرور آنے والی ہے، لا لام تاکید ہے. آتیۃ اتیان مصدر سے اسم فاعل واحد مؤنث ہے. فاصفحی پس درگزر کیجئے، فاصفح یعنی نظر انداز کیجئے. صاد فا ہا روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، اصفح یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. صفح یصفح سے مصدر ہے، صفحن جس کے معنی ہے معاف کرنا، نظر انداز کرنا یعنی درگزر کرنا. الصفحہ موصوف ہے، مصدر ہے. الجمیلہ الجمیلہ کے معنی ہے خوبصورتی، یہ صفت ہے. جمال سے صفت مشبہ ہے. ان بے شک ربہ کا آپ کا رب، ہوا وہی، الخلاق خوب پیدا کرنے والا ہے. خلقن سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. العلیم خوب جاننے والا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا کا دی ہم نے آپ کو. آتینا فعل ماضی جمع متکلم ہے. سبن کے معنی ہے سات. من المثانی دہرائی جانے والی، سا نون یا روٹ ورڈ ہے، المثانی مجرور ہے. ثناء سے مصدر ہے یہ، یعنی بار بار دہرائی جانے والی. والقرآن اور قرآن. العظیم عظیم، عظمت مصدر سے یہ صفت
مشبہ ہے یعنی بڑی عظمت والا. لا تمدن ہرگز نہ آپ دراز کیجئے. میم دال دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں بانون تاکید ثقیلہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے. مد یا مدو سے مصدر ہے، مدن پھیلانا لمبا کرنا. آئی نئی کا اپنی دونوں آنکھیں، آئین یا نون روٹ ورڈ ہے. آئینی مضاف ہے، اصل میں آئی نئی نی تھا، اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون جو ہے وہ گر گیا ہے. کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے. الا طرف ما جو متعنا فائدہ دیا ہم نے. میم تعین روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع متکلم ہے. متع یمتع سے مصدر ہے، تمتیعن فائدہ دینا. بھی ساتھ اس کے، بھی حرف جر ہے، ہی مجرور اور ضمیر ہے. ازواجن مختلف قسم کے لوگ، جوڑے، مانند یہ سب اس کے معنی ہیں. اسم نکرہ ہے، واحد ہے. زوجن منہم ان میں سے، وا اور. لا تحزن نہ آپ غم کیجئے. حزا نون روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں واحد مذکر حاضر ہے. حزن یحزن سے مصدر ہے، حزنن دکھی ہونا غم کرنا. علیہم ان پر. فخفض اور جھکا لیجئے. خافا ضاد روٹ ورڈ ہے، فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. خافدہ یخفض سے مصدر ہے، خفضاً پست کرنا جھکانا نرم روی اختیار کرنا. جناح کا بازو اپنا، جیم نون ہا روٹ ورڈ ہے. جناح مضاف ہے، بازو پہلو پرندے کا پر، یہ سب اس کے معنی ہیں. جمع ہے. اجنحۃ کا ضمیر ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے. وا اور. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں النذیر ڈرانے والا ہوں. نذر مصدر سے، یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے. المبین کھلم کھلا پہلے بھی آ چکا ہے. کما جیسا کہ، انزلنا نازل کیا ہم نے، علی اوپر، المقتسمین تقسیم کرنے والوں کے. قاف سین میم روٹ ورڈ ہے، یہ مجرور ہے. اقتسام مصدر سے، اسم فاعل جمع مذکر ہے. الذین جنہوں نے، یہ اسم موصول ہے. جعلوا کر دیا بنا دیا، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. القرآن قرآن. الدین ٹکڑے ٹکڑے، اس کا روٹ ورڈ ہے آئین ضاد ضاد. عدون عدون مصدر سے، یہ اسم جمع ہے. واحد ہے. عدتن فوا پس قسم ہے، فا حرف عطف ہے، واو جو ہے وہ قسمیہ ہے. ربی کا آپ کے رب کی. ربی مضاف ہے اور کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے. لنسألنہم البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے. لا لام تاکید ہے. نسألن فعل مضارع جمع متکلم بانون تاکید ثقیلہ ہے. سأل یسأل سے مصدر ہے، سوال سوال کرنا، ہم ضمیر ہے. اجمعین سب کے سب. اما اس چیز کے بارے میں جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. عمل یعمل سے مصدر عملاً عمل کرنا. فاصدع پس آپ کھلا حکم سنا دیجئے. صاد دال عین روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے. اصدع یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. صدع یصدع سے مصدر ہے، صدعاً اعلان کرنا کھول کر سنانا. بما جس کا، تؤمرو آپ حکم دیتے ہیں، یا آپ نہیں، تؤمرو کے معنی ہوں گے آپ حکم دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ فعل مضارع مجہول واحد مذکر حاضر ہے، شروع میں پیش ہے نا. امرا یأمرو سے مصدر ہے، امرن جس کے معنی ہے حکم دینا. و اور اعرض اعراض کیجئے، یہ بھی فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر ہے. اعرض یعرض سے مصدر ہے، اعراضاً اعراض کرنا، نظر انداز کرنا، منہ پھیرنا. ان سے، المشرکین مشرکوں سے، یہ مجرور ہے. اشراق مصدر سے، اسم فاعل جمع مذکر ہے یعنی شرک کرنے والے. انا بے شک ہم، کفینا کا کافی ہیں ہم آپ کو. کفینا فعل بازی جواب متکلم ہے. کفا یکفی سے مصدر ہے، کفایتن کافی ہونا کا ضمیر ہے. المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے. ہذا حمزہ روٹ ورڈ ہے. استہزاء جو ہے یہ اس مصدر سے ہے، اسم فاعل جمع مذکر. الذین وہ لوگ، یہ اسم موصول ہے. یجعلون
بنا لیتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، جعل یجعل سے مصدر ہے، جعلن بنانا، مع ساتھ، یہ مضاف ہے، اللہ اللہ کے، یہ مضاف الیہ ہے، الہن الہ کوئی معبود، آخر دوسرا، اس کی جمع ہے آخرون، فسوف پس ان قریب، فا حرف عطف ہے، سوف مضارع کو مستقبل کے معنی دیتا ہے، یعلمون وہ جان لیں گے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، عالمہ یعلم سے مصدر ہے، علماً جاننا، ولقد اور البتہ تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، انکا کہ بے شک آپ، یضیق تنگ ہوتا ہے، دود یا قاف روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، دوق یضیق سے مصدر ہے، ضیقاً تنگ ہونا، صدرو کا سینہ آپ کا، صدرو مضاف ہے، کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، بما بوجہ اس کے جو، یقولون وہ کہتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، فسبح پس تسبیح کیجئے، سین بح روٹ ورڈ ہے، فا حرف عطف ہے، سبح فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، سبح یسبح سے مصدر ہے، تسبیحاً تسبیح کرنا، بحمدی ساتھ تعریف کے، حمدی مجرور ہے، تعریف کو کہا جاتا ہے، اور کن ہو جا، کن فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، الساجدین مجرور ہے، سجودن مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، وعبد اور عبادت کیجئے، اعبد فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، عبد یعبد سے مصدر عبادتن عبادت کرنا، ربک اپنے رب کی، ربی مضاف ہے، کا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، حتی یہاں تک کہ، یہ حرف غایت ہے، یأتیہ کا آ جائے آپ کے پاس، یأتیہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، اتا یأتی سے بصر ہے، اتیانن آنا، اور کا ضمیر ہے، الیقین یقین مراد ہے موت۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن
أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جب بھی قرآن کریم میں رحمت اور عذاب کا ذکر آتا ہے تو فوراً انبیاء کرام اور ان کے زمانے کے
واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور ان کے پاس جو فرشتے آئیں گے وہ ان کے لیے تو باعث رحمت ہوں گے، جبکہ اسی وقت وہ قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آ رہے ہوں گے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رحمت اسباب کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ آیت نمبر 51 ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ترجمہ ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ مہمان دراصل فرشتے تھے جو قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آ رہے تھے۔ فرشتوں کو مہمان اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ایک تو وہ حسین نوجوانوں کی شکل میں تھے اور ان کی صورتیں اجنبی تھیں۔ قوم کے لوگ اور خود ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس زمانے میں اجنبی لوگ جب کسی بستی میں جاتے تھے تو بستی کے رہنے والوں پر لازم ہوتا تھا کہ مہمانوں کی وہ حسب توفیق مہمانی بھی کریں اور ان کے جان و مال کی، ان کی عزت کی حفاظت بھی کریں، اور یہ چیز ان کے ہاں بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث رحمت تھے، جیسا کہ بات ہوئی ان کے لیے خوشخبری لے کر آ رہے تھے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ بالکل باعث رحمت نہیں تھے، اللہ کے حکم سے ان کی بستی کو تباہ کرنے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے والی آیت نمبر 49 میں تھا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو یقیناً میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ جبکہ آیت نمبر 50 میں ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یقیناً میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ اس حقیقت کو بتانے کے لیے اب آیت نمبر 51 میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے مہمانوں کی خبر بھی سناؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت، رحمت اور عذاب دونوں دینے پر اللہ قادر ہے، اللہ نے دونوں دے کر بھیجے، یعنی وہی فرشتے تھے لیکن دو مختلف قسم کے احکامات لے کر اترے تھے۔ آیت نمبر 52 ہے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ترجمہ ہے جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ سورہ ہود میں تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھنے ہوئے بچھڑے سے ان مہمانوں کی ضیافت کی، انہیں نہیں معلوم تھا یہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کیونکہ انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں جب کوئی غلط ارادے سے آیا کرتا تھا تو وہاں سے کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا کہ جب میں ان کے ساتھ زیادتی کروں گا تو پھر کوئی نمک حرامی نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ کسی غلط ارادے سے آئے ہیں، اس لیے وہ ڈر گئے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں جو آس پاس کی بستیاں تھیں بہت کم لوگ رہتے تھے، صرف ہزاروں میں ہی ہوتے تھے اور سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن ان کے آنے کا طریقہ، انداز اور بالکل صاف ستھرے، بے داغ لباس، بال بالکل ایسے صاف ستھرے، مطلب کوئی یہ نہیں لگ رہا تھا سفر کر کے آیا، تو یہ وجہ بھی تھی، ڈر گئے۔ اور پھر زیادہ بھی تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں لگا کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا،
اگر علم ہوتا غیب کا تو وہ سمجھ جاتے یہ فرشتے ہیں، تو پھر ڈرنے کی کیا بات تھی۔ آیت نمبر 53 ہے، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعنی پوتے کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ صاحب علم ہوگا۔ ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہی تھا جو کہ وہ سمجھ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کا بیٹا اور ان کا پوتا جو ہیں وہ بھی پیغمبر ہوں گے۔ آیت نمبر 54 ہے، قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون۔ ترجمہ ہے، کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے، کیا بڑھاپے کے باوجود تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی کہیں تمہیں کوئی مغالطہ اور غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ اس بڑھاپے میں میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بھی بوڑھی ہے اور بانجھ ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ یعنی فرشتوں نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اللہ بیٹا دے گا۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ اللہ تو کن کہتا ہے تو فیکن وہ کام ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ آیت نمبر 56 ہے، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ ترجمہ ہے، کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اولاد کی بشارت پر جو تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہا ہوں وہ صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی رحمت سے تو بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی، بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 57 ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ترجمہ ہے، پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے گفتگو کے دوران اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ صرف اولاد کی خوشخبری دینے نہیں آئے بلکہ کسی اور مقصد کے ساتھ بھی آئے ہیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر فرشتوں سے سوال کر لیا کہ تمہارے آنے کی کیا غرض ہے، کس مقصد سے آئے ہو؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا ہوگا کہ خوشخبری دینے کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، زیادہ فرشتے آئے ہیں، ضرور کسی اور مہم پر آئے ہوں گے۔ آیت نمبر 58 ہے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ ترجمہ ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے جب کہا ہم مجرم قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ اس وقت قوم لوط بڑے بڑے جرائم کر رہی ہے، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ فرشتے جو ہیں وہ قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں۔ آیت نمبر 59 ہے، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین۔ ترجمہ ہے، مگر لوط کے خاندان کو ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس عذاب سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان سب کو ہم بچا لیں گے اور اس عذاب سے نجات دیں گے جس میں باقی ساری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 60 ہے، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین۔
ترجمہ ہے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں شامل کر لیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ لوط کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ کہا جاتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی ساری جو ہمدردیاں ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی وہی مخبری کیا کرتی تھی، جا کر قوم کو بتاتی تھی کہ آ جاؤ بدکاری کے لیے، ہمارے گھر نوجوان آگے ہیں۔ آیت نمبر 61 ہے فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، ترجمہ ہے جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے کر، پھر ظاہری بات ہے عذاب بھی وہ لائے تھے قوم لوط کے لیے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آیت نمبر 62 ہے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، ترجمہ ہے تو لوط نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہوتے ہو۔ یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، صاف ستھرے تھے، حلیے اور کپڑوں کے لحاظ سے بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی سفر کر کے آئے ہیں، اور ویسے بھی تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے ہر بستی میں، یہ سب کو جانتے ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو انجان اور اجنبی لگے، لہٰذا اجنبیت اور بیگانگی کے اظہار جو ہے وہ کرتے ہوئے انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ تم تو انجان معلوم ہوتے ہو۔ کہا جاتا ہے ان کی بستیاں چند ہزار لوگوں پر ہی مشتمل تھیں، اس وجہ سے انہوں نے پہلے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ کوئی مہمان آتا ہو اور یہ اسے نہ جانتے ہوں۔ آیت نمبر 63 ہے قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، ترجمہ ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا نہیں، مراد یہ ہے ہم آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ بن کر نہیں آئے۔ بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ شک کرتے ہیں، یعنی ہم عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں انہیں یقین ہی نہیں ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر جب دعوت حق دیتے ہیں تو اکثریت کسی صورت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی اور پیغمبروں کی مخالفت کرتی ہے، پھر دشمنی پر اتر آتی ہے، ان سے نفرت کرتی ہے، ان کے خلاف چالیں چلتی ہے، سازشیں کرتی ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ اپنی قوم کو ان سب مخالفتوں کے باوجود خبردار کرتا رہتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایمان لے آؤ ورنہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس پر قوم کیا کرتی ہے؟ پیغمبروں کا مذاق اڑاتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے کہ اچھا لے آؤ عذاب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بالکل ایسا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سب سے پہلے تو انہیں تسلی دے رہے ہیں، اور پھر قیامت تک کے جو داعی دین ہیں جنہیں اس طرح کی مخالفتوں کا اور اس طرح کی دھمکیوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان سب کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جب دعوت دین دی جاتی ہے تو ایک مبلغ دین کو ان سب مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 64 ہے وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ترجمہ ہے ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ یہاں صریح حق سے مراد عذاب ہے، یعنی وہی چیز لائے ہیں جس سے آپ اپنی قوم کو خبردار کر چکے ہیں۔ ہم طے شدہ حقیقت لائے ہیں جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہم سچے ہیں، ہماری بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم اس قوم کی ہلاکت کا پیغام لے کر آئے ہیں، یعنی اس قوم کی ہلاکت کا وقت اب آ گیا ہے۔
آیت نمبر 65 ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ ہے اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آ گیا ہے، کہا جا رہا ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ۔ لوط علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ دیکھیں عذاب آنے سے پہلے ہی ہجرت کا حکم آتا ہے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے نکلنا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو صبح صبح کرنا چاہیے، برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور صبح جب انسان اٹھتا ہے تو نیند پوری کرنے کے بعد اس کا جو دماغ ہے وہ بھی فریش ہوتا ہے، کام کرنا جو ہے وہ آسان بھی ہو جاتا ہے، دماغ اچھا کام بھی کرتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس قافلے کے پیچھے پیچھے رہیے، جیسا کہ چرواہا اپنے ریوڑ کے پیچھے رہتا ہے نا، تاکہ کوئی جو ہے ادھر ادھر جانور جا رہا ہو تو وہ اس کو اپنے راستے پر لے آئے۔ یہاں بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنا کس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کی ہمدردیاں اور اس کی دوستی جو ہے وہ بستی والوں سے ہوگی، یہ اس کی ہمدردی کے جذبات کا اظہار ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کسی بھی صورت ان سے کسی بھی قسم کی ہمدردی کے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، لہٰذا کوئی بھی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے۔ پھر ہے وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے سیدھے ادھر جاؤ جہاں جانے کا حکم ہوا ہے، یعنی جہاں کا حکم آیا ہے وہاں ہی جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ آیت نمبر 66 ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ ہے اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے بذریعہ وحی حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، مراد ہے ساری قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ دابر جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے آخری آدمی، یعنی وہ بھی ہلاک کر دیا جائے گا، صبح ہونے تک سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 67 ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ ہے اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں اس کی قوم کی ہلاکت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا رہے تھے، اسی وقت قوم کو پتہ چلا کہ لوط کے گھر خوش شکل نوجوان آگے ہیں۔ وہ قوم اخلاقی پستی کی اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ مہمانوں کا سن کر خوشیاں مناتی ہوئی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑی، اور پھر پہنچ کر مطالبہ کرنے لگی کہ نوجوان جو ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ بدکاری کریں۔ آیت نمبر 68 ہے قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ۔ ترجمہ ہے لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں،
تم مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ وہ سب نہ کرو جو تم مردوں کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا، کیونکہ مہمان کی جو عزت ہے اور جان و مال ہے اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ لہٰذا وہ کہنے لگے کہ میرے مہمانوں کے سامنے میری رسوائی نہ کرو۔ آیت نمبر 69 ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، ترجمہ ہے اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، یعنی ان کے سامنے بے آبرو نہ کرو، ذلیل مت کرو۔ یہ مہمان نوازی کا تقاضا ہوتا ہے کہ مہمان کی جو حفاظت ہے، یعنی اس کے جان و مال اور عزت و آبرو کی، وہ میزبان کرے۔ لہٰذا التجا کرنے لگے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ سب نہ کرو کہ میں جو ہوں اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں۔ آیت نمبر 70 ہے قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، ترجمہ ہے وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ یعنی قوم کہنے لگی حضرت لوط علیہ السلام کو، کیا تم نے سارے جہان کی ذمہ داری لے رکھی ہے؟ ہم تمہیں پہلے کئی بار بتا چکے ہیں کہ یوں انجان لوگوں کی حمایت بالکل نہ کیا کرو، یہ حمایت کرنی چھوڑ دو یا پھر انہیں اپنا مہمان بنانا چھوڑ دو۔ یہ سب گفتگو اس وقت ہوئی تھی جب حضرت لوط علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ قوم فرشتوں کو انسان سمجھ رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ بدفعلی کرنے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ آیت نمبر 71 ہے قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، ترجمہ ہے لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جائز طریقے سے کرو جو کرنا ہے، تم ان عورتوں سے نکاح کر لو اور ان سے اپنی خواہش پوری کرو، یوں میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا تو نہ کرو۔ آیت نمبر 72 ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، ترجمہ ہے تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ لوط کی قوم جو ہے وہ اپنی گمراہی اور مستی میں دھت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سیدھی سی بات بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، بالکل ہی وہ اندھے ہو گئے تھے جیسے کہ انہوں نے کوئی نشہ کیا ہو۔ دراصل قوم کے دل جو ہیں وہ بھلائی اور برائی کی تمیز سے بالکل ہی عاری ہو گئے تھے۔ اس وقت ان پر خواہش نفس کا جو ہے وہ نشہ سا چڑھا ہوا تھا، بس کسی صورت ہم اپنی خواہش پوری کر لیں، یہ جنون ہو رہا تھا ان کو اور وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 73 ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ترجمہ ہے بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ سورج طلوع ہوتے ہی، دن نکلتے ہی ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ آیت نمبر 74 ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ترجمہ ہے بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے، یعنی بستیاں الٹا دی گئی تھیں، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا تھا، پھر اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے نام زدہ پتھر بھی برسائے گئے۔ کہا جاتا ہے قوم لوط پر جو عذاب آیا اس پہ ایک چیخ یعنی چنگاڑ کے ساتھ ساتھ بجلی کی کڑک بھی تھی، سخت تیز ہوا بھی تھی جس میں پتھروں کی
بارش ہوئی تھی اور زلزلہ بھی تھا، یہ سب مل کر اللہ کی ڈانٹ بن گئی تھی۔ آیت نمبر 75 ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، ترجمہ ہے بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے یعنی معاملہ فہم لوگوں کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اسی سے وہ حق کو پا لیتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور وہ اپنے زندگی کا جو مقصد ہے اس کو پانے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 76 ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، ترجمہ ہے یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، یعنی عام گزرگاہ ہے، شارع عام ہے، یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینہ سے شام اور پھر شام سے حجاز جاتے ہوئے اسی راستے پر سے گزرتی تھیں۔ قریش مکہ کے بھی سب قافلے انہی بستیوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے جب وہ تجارت کے لیے آتے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ 5 بستیاں تھیں جنہیں اٹھایا گیا اوپر اور پھر اس کے بعد زمین پر دے مارا گیا، اس طرح اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر چلا گیا، اور کہا جا رہا ہے یہ کھنڈرات جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو معاملہ فہم ہیں، وہ انہی کھنڈرات کو دیکھ کر آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، ان جیسے انجام سے بچنے کے لیے وہ سب کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ اس انجام کو پہنچے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر انہیں یقین آنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 77 ہے ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، ترجمہ ہے اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی ان ہلاک شدہ اقوام سے وہی عبرت پکڑتے ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ دراصل جب آپ کے سامنے ایک بستی کے کھنڈرات موجود ہوں، پھر قرآن کی آیات سے اور لوگوں کے بیانات سے بھی معلوم ہو جائے، کچھ جو باتیں ہوتی ہیں وہ سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہوتی ہیں بڑوں سے، تو جب وہ بھی پہنچ چکی ہوں کہ ان قوموں پر عذاب کیوں آیا اور پھر وہی کچھ قرآن میں بھی آپ کو مل جائے، تو پھر انسان ان ہلاک شدہ اقوام جیسے کام کرے، ان جیسی بدعمالیاں کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں میرا بھی یہی انجام نہ ہو جائے، اگر میں ان جیسے اعمال کر رہا ہوں تو پھر میرا بھی ویسا انجام ہو سکتا ہے، اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ انسان کو تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، البتہ جو مفاد پرست ہوتے ہیں، جو صاحب فراست نہیں ہوتے، جن کی گہری نظر نہیں ہوتی اور جن میں رتی بھر بھی ایمان نہیں ہوتا، وہ ضرور ان کھنڈرات پر سے بے حصوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور پہلے کی طرح دنیا میں مگن رہتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ کر کے یہ گزشتہ اقوام جو ہیں وہ اس انجام کو پہنچی۔ آیت نمبر 78 ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ترجمہ ہے ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، ایکا والوں کو یعنی بن یا جنگل والے بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کی بستی کے قریب ہی ایک جنگل تھا جس سے انہیں خوب پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ میسر آیا کرتی تھیں۔ قوم شعیب حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی تھی اور ان کا علاقہ بھی حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریبی تھا۔ ان کے علاقے کو مدین کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پھر پوتے کے نام پر تھا، اور اسی کے نام پر بستی کا نام پھر پڑ گیا۔
ایکا والوں کا ظلم یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، رہزنی کرتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا، ایمان نہ لائے اور اللہ کی نعمتوں کی خوب ناشکری کی۔ آیت نمبر 79 ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ ہے جن سے آخر ہم نے انتقام لے لیا، یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم لوط اور قوم شعیب کا مسکن مدین تھا، دونوں کے کھنڈرات ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اس شارع عام پر موجود ہیں جو کہ قریشی مکہ تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور شب و روز وہاں سے گزرا کرتے ہیں۔ امام مبین کے معنی شارع عام کے ہوتے ہیں۔ ایکا والوں پر ایک بادل سایہ فگن ہوا، پھر ایک چنگاڑ اور بھونچال نے مل کر انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ آیت نمبر 80 ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ ہے اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر والے قوم سمود ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہیں اصحاب الحجر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر اور محلات بناتے تھے۔ ان کا علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان تھا۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا۔ دراصل ایک پیغمبر کو جھٹلانا جو ہے وہ سارے پیغمبروں کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 81 ہے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں لیکن وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ ہجر والے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے معجزہ مانگا کرتے تھے، لہٰذا یہ اونٹنی بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی جو ایک چٹان سے نکالی گئی تھی، لیکن قوم نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 82 ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ ترجمہ ہے یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ کہا جا رہا ہے یہ پہاڑوں کو تراش کر محفوظ گھر بنایا کرتے تھے بغیر کسی خوف و ڈر کے، یعنی پہاڑوں کو یہ بڑی مہارت سے تراش لیا کرتے تھے، عالیشان محلات تک تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ پہاڑوں کو تراشنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ مضبوط جسم والے تھے، طویل القامت تھے، لمبے دراز قد تھے ان کے، سنگ تراشی میں یہ ماہر تھے اور یہ گھر بھی بہت ہی مضبوط ہوا کرتے تھے، زلزلے، سیلاب اور طوفانی ہواؤں سے محفوظ ہوتے تھے، لہٰذا یہ قوم ہر طرح کے خوف و خطر سے نڈر ہو کر ان گھروں میں امن اور چین کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ آیت نمبر 83 ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ ہے آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آ دبوچا۔ اس قوم کے جو گھر ہیں وہ بڑے ہی مضبوط ہوتے تھے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، پہاڑوں کو یہ تراش کر بناتے تھے، سیلاب جو ہے وہ ان گھروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، نہ ہی تیز ہوائیں ان گھروں کو کسی قسم کی کوئی گزند پہنچا سکتی تھیں، یعنی بڑے ہی محفوظ تھے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب بھی ایسا بھیجا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ عذاب تھا ایک چنگاڑ کا، ایک زبردست قسم کی دہشت ناک آواز تھی، بہت ہی تیز۔ اس عذاب کی وجہ سے یہ اپنے گھروں میں محفوظ نہ رہ سکے، اور اس عذاب کا تو انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ یہ خود کو گھروں میں کیونکہ محفوظ سمجھ رہے تھے، بڑے خوش تھے، لیکن چوتھے دن ان پر یہ عذاب آ گیا اور سب کے سب اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی محلات میں ہلاک ہو گئے۔ وہیں ان کی لاشیں گلتی سڑتی رہیں، ان کا
علاقہ جو ہے وہ مدینہ سے تبوک جانے والے راستے پر تھا، اور ان کے یہ کھنڈرات آج بھی لوگوں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ بخاری کتاب الانبیاء میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سفر تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان کے کنویں سے پانی نہ پئیں اور نہ ڈول بھریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہم نے تو آٹا گوندھ لیا ہے اور اسے پھیر بھی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹا پھینک دو اور پانی بہا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا اونٹوں کو کھلانے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کنووں سے پانی پلاؤ، یعنی اس کنویں سے پانی پلاؤ جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ ایک کنواں وہ بھی تو تھا نا جس سے ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور وہ اتنا زیادہ پانی پیتی تھی کہ پانی بچتا ہی نہیں تھا، اور اگلے دن صرف قوم کے جو جانور ہے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اور ان ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو، یعنی وہ جو کھنڈرات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ ایک صورت میں کہا داخل ہو سکتے ہو کہ تم رو رہے ہو، اور اگر رونا نہ آئے تو وہاں سے مت گزرو، ایسا نہ ہو کہ ان کا عذاب تم پر بھی نازل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا سر ڈھانک لیا اور تیزی سے اپنی سواری کو چلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ آیت نمبر 84 ہے فَبَأَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ ہے پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ ان کی تدبیر تھی کہ پہاڑوں میں بنائے گئے مضبوط گھر انہیں آسمانی آفات سے محفوظ رکھیں گے، یعنی انہیں بچا لیں گے آفات سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن یہ مضبوط گھر انہیں اس دہشت ناک چنگاڑ سے نہ بچا سکے۔ اس طرح انہوں نے کچھ نہ کچھ اچھے عمل بھی کیے ہوں گے، وہ کہا جا رہا ہے اس دن انہیں اس عذاب سے نہ بچا سکے۔ دیکھیں آخرت کا انکار تو وہ نہیں کیا کرتے تھے، البتہ سخت شک میں مبتلا تھے۔ کہتے تھے اول تو عذاب قیامت کا عذاب نہیں آئے گا، قیامت نہیں آئے گی، کوئی آخرت نہیں ہوگی، البتہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہمارے اعمال ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں کام آئیں گے ان کے وہ اعمال جو وہ کماتے رہے، یعنی دنیا میں کرتے رہے۔ کیوں کام نہیں آئیں گے؟ اگلی آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 85 ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ ترجمہ ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی سے درگزر کر لے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ہر جو چیز میں نے ان کے درمیان بنائی مگر حق کے ساتھ، یعنی مقصد کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کہا جا رہا ہے کسی کھیل تماشے اور دل لگی کے لیے نہیں بنائی، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنائی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی، تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور پاک ہے، لہٰذا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قدرت کا اتنا بڑا کارخانہ، بے شمار اسباب اور وسائل یوں ہی بیکار نہیں بنائے۔ انسان کی ضرورت کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ بنائی ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سجائی ہو
وہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا گیا ہو۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی جب یہ سارا کارخانہ کائنات انسان کے لیے بنایا گیا ہے اور مقصد کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور ہر چیز عدل پر قائم ہے، اور انسان بھی مرضی اور اختیار کے ساتھ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کے عدل کا تقاضا تبھی پورا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے۔ دیکھیں، عدل قائم کرنے کے لیے جزا سزا کا دن تو ہونا چاہیے، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ اس دن ہر ایک کا حساب ہوگا۔ دنیا میں ایمان لایا کہ نہیں لایا، ایمان کی حالت میں اعمال کیے تو اخلاص کے ساتھ کیے یا کسی اور مقصد کے ساتھ کیے، اور کس قربانی کے جذبے کے ساتھ کیے، سب کچھ دیکھا جائے گا۔ کس نیت سے کوئی عمل کیا، کیا ارادہ تھا، اور پھر ان اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس اے نبی آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور ان ظالموں کو سزا مل کر رہے گی۔ ابھی ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، تاکہ یہ گناہوں میں خوب پکے ہو جائیں، اپنے مظالم کی سب حدیں پار کر جائیں، تاکہ پھر ایک ہی دفعہ انہیں شدید قسم کا عذاب ملے اور انہیں جکڑ لیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر قیامت تک کے مبلغ دین سے فرما رہے ہیں کہ دعوت دین کے دوران جو بھی آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، مصائب آئیں، صبر کیا جائے، انہیں برداشت کیا جائے۔ یعنی جو بھی دل آزاری ہو، جو بھی ظلم ہو، صبر ہی بہتر ہے، اور خوبصورتی سے احسن طریقے سے سب کچھ کہا جا رہا ہے نظر انداز کیا جائے۔ اس صبر کرنے پر درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور دین کے راستے پر استقامت اختیار کرنی ہے، اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، اور جو ظلم کر رہے ہوں انہیں درگزر فرمانا ہے، درگزر کرنا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمارے دل بھی مطمئن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، آخرت میں درجات بلند ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوگا، دین پر مزید استقامت ملے گی، نیکی کرنے کے مزید مواقع ملیں گے، اور ہر دشمن کی طرف سے اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، وہ ہمارا دوست اور مددگار بن جائے گا، ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین استقامت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین مددگار بن جائے، آمین۔ آیت نمبر 86 ہے، ان ربک هو الخلاق العلیم، ترجمہ ہے یقیناً تیرا رب ہی پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خلاق ہیں، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو پہلی دفعہ انسان کو، ہر جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی اس نے دنیا میں اعمال کیے اس کی جزا یا سزا دی جا سکے، تاکہ عدل قائم ہو سکے۔ اور دیکھیں، جزا سزا کون دے سکتا ہے، حساب کون لے سکتا ہے؟ جس کو علم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی کہ اللہ العلیم ہے۔ وہ نہ صرف لوگوں کے اعمال جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اعمال کس نیت، ارادے اور کس قربانی کے جذبے کے ساتھ کیے گئے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہی اس کے اہل ہیں کہ وہ حساب کتاب لیں، اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے، وہ خلاق ہے اور علیم ہے، حساب کتاب لینے پر قادر ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن کہا جاتا ہے وہ مارا گیا جسے حساب لیا گیا، بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے حساب ہی نہ لے، بغیر حساب لیے ہی ہمیں جنت کا اہل بنا دے، آمین۔ آیت نمبر 87 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ترجمہ ہے یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات دے رکھی ہیں جو کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ یہاں بار بار 7 دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ نماز کی ہر رکعت کا لازمی جزو ہے۔ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ، جو انسان نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ ایک اور حدیث قدسی میں سورۃ الفاتحہ ہی کو نماز قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں جیسے ام القرآن، الشفا، الکافیہ وغیرہ۔ کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سبع من المثانی سے مراد قرآن کے 7 گروپس ہیں، ہر گروپ کا آغاز 1 یا 2 مکی صورتوں سے ہوتا ہے، اور ہر گروپ کا اختتام 1 یا 2 مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 7 ابواب کا مجموعہ ہے۔ آیت نمبر 88 ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، ترجمہ ہے آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو فائدہ دے رکھا ہے، نہ ان پر افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ سب سے پہلے ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر دراصل ہم سب سے خطاب ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن جیسی عظیم نعمت پانے کے بعد کافروں کو دی گئی دنیاوی حقیر اور وقتی نعمتوں پر، جو بھی مال و دولت ملا ان کو، اس پر توجہ نہ دو، ان سے مروب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایمان لانے کے بعد نئی ذمہ داریوں کی وجہ سے اب تجارت نہیں کیا کرتے تھے، کر ہی نہیں پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے تجارت کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ ویسے بھی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غلام یا پھر آزاد کردہ غلام تھے، لہٰذا مسلمانوں پر تنگ دستی کا زمانہ تھا، جبکہ قریش بکا بالدار تھے، ان میں سردار بھی تھے اور وہ تجارت کیا کرتے تھے، خوب ان کے ٹھاٹ باٹ تھے، لہٰذا اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کافروں کی جو دنیاوی نعمتیں ہیں، جو ان کو مال و متاع ان کے پاس ہے، اس سے متاثر نہ ہونا، مروب نہ ہونا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت پر غم نہ کریں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اپنی آخرت کی انہیں فکر نہیں ہے، یہ سب وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں جہنم میں لے کر جائیں گے، لہٰذا آپ ان کی فکر نہ کیجئے، ان پر غم نہ کیجئے، آپ ان کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ ہی کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، آپ ہی کے خلاف سازشیں چل رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی بھی چال چل رہے ہیں، آپ ان کے انجام کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہو، یعنی یہ خود ذمہ دار ہے اپنے اس انجام کے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں۔ آپ
منکرین حق اور مشرکین کی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں اور جو بھی ان کی قلبی بیماریاں تھیں، کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہ کوڑیں، فکر نہ کریں، بلکہ ساری توجہ اہل ایمان پر دیں، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے اعلی اخلاق کے مالک، دراصل ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی اہل ایمان میں زیادہ تر جو ایمان لانے والے تھے وہ غریب، مسکین اور غلام تھے۔ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی تواضع کیجئے، ان کا خوش دلی سے استقبال کیجئے، ان کی دل جوئی کیجئے، ان کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رکھیے، ان کے ساتھ محبت، عارضی اور انکساری کا معاملہ کیجئے۔ یہاں ہمیں بتانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 89 ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، ترجمہ ہے اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میں نے جوں کا توں پیش کر دیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہ کرو۔ میں نے اللہ کا پیغام بھی صاف صاف اور واضح طور پر تمہیں بتا دیا ہے، آخرت کے انجام سے خبردار کر دیا ہے، میری تم تک حق پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اس حق کا انکار کرو گے تو تم خود ہی ذمہ دار ہوگے، میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ آیت نمبر 90 ہے کما انزلنا علی المقتسمین، ترجمہ ہے جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا۔ یہاں مقتسمین سے مراد یہود ہے جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر ڈالا تھا، انہوں نے اپنی کتاب کی بعض باتوں کو مانا تھا اور بعض کا انکار کر دیا تھا، لہٰذا کہا جا رہا ہے قرآن کا نزول بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے جس طرح اس سے پہلے یہود پر تورات نازل ہوئی تھی، انہوں نے اپنی کتاب کے بہت سے حصے کر لیے تھے اور جو حصہ چاہتے تھے اس کو سامنے لے آتے تھے۔ آگے بھی اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں۔ آیت نمبر 91 ہے الذین جعلوا القرآن عضین، ترجمہ ہے جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہاں تورات کو یہود کا قرآن کہا جا رہا ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 31 میں بھی تھا تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے اس تورات کو ورق ورق کر دیا ہے، اس میں سے کسی حصے کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا لیتے ہو۔ آیت نمبر 92 ہے فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ترجمہ ہے قسم ہے تیرے رب کی ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، یعنی ان ایمان نہ لانے والوں اور اپنی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے ہم لازماً قیامت کے دن سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 93 ہے اما کانوا یعملون، ہر اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں تھا کہ قیامت کے دن ان سے ہم سوال کریں گے، ان سے ضرور پوچھیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے دنیا میں کیے گئے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ آیت نمبر 94 ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ترجمہ ہے بس آپ اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے اہل ایمان چھپ کر دعوت دین دیا کرتے تھے، اس آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاصْدَعْ، پس آپ کھول کر وضاحت سے بیان کر دیجئے۔
اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرما دیا تھا کہ آپ کو جو حق کا پیغام دیا گیا ہے اسے علی الاعلان ہانکے پکارے سب کے سامنے کہہ دیجئے اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے نزول کے بعد کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت دین دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے اعراض برتیے اور الجھنے کی آپ سے کوشش کریں گے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، بہت دل میں لائیں گے آپ کی علی الاعلان اس دعوت دین پر، کیونکہ وہ ہدایت نہیں پانا چاہتے، لہٰذا آپ ڈنکے کی چوٹ پر دین کا پیغام پہنچا کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یعنی آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، وہ ایمان لائے نہ لائیں یہ پوچھ ان سے ہوگی، یہ سوال ان سے ہوگا۔ آیت نمبر 95 ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ترجمہ ہے آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی مذاق اڑانے والوں کی باتوں کی بھی آپ پرواہ نہیں کیجئے اور نہ ہی ان سے الجھیے، بلکہ ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو اللہ بدلہ لینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 96 ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، ترجمہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ مشرکین آج تو کسی صورت توحید کی طرف نہیں آ رہے، اپنے معبودوں کی محبت اور عقیدت میں بری طرح مبتلا ہیں، اول تو آخرت کو یہ مانتے ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا اگر قیامت آ گئی تو ہمارے معبود ہیں نا، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، جس حق کا انکار کر رہے ہیں، جس قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، موت کے فرشتے دیکھتے ہی انہیں اصل حقیقت جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت حقیقت کا سمجھ آنا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت تو ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوتا اور واپسی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 97 ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ترجمہ ہے ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس اعلان دعوت دین کی وجہ سے مخالفت کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہو گیا ہے۔ آپ کو مشرکین مکہ نے مجنون، کاہن اور شاعر وغیرہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، بڑے بڑے عاملوں اور کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں، آپ کہیں تو میں ان میں سے کسی کو بلا لاؤں اور آپ کا علاج کراؤں۔ ان سب باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تکلیف اور دل کی گھٹن کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی، لوگوں کی بیہودہ باتوں سے آپ کی جو دل آزاری ہوتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ آپ کو کیسے کیسے پریشان کرتے ہیں، کیسے کیسے آپ کی دل آزاری کرتے ہیں، ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ آیت نمبر 98 ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ترجمہ ہے آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور حمد بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر قیامت تک کے مبلغ دین سے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے. یعنی مشرکین کے مذاق اڑانے اور طرح طرح کے اعتراضات کرنے سے آپ کے حوصلے میں کمی نہیں آنی چاہیے. مشن جاری رہنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے، ان کی باتوں کی پرواہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اللہ کے اس تعلق سے، یہ جو تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایک روحانی طاقت ملتی ہے، وہ حاصل کیجئے. تسبیح و سجدہ کیجئے. آپ جب اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو آپ پر ان کی باتوں کا اثر بھی نہیں ہوگا. اللہ کی حمد و تسبیح اور سجدہ کرنے سے کہا جا رہا ہے دل کو تسکین اور اطمینان نصیب ہوگا. لہٰذا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کیجئے. اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کب تک کرنی ہے. آیت نمبر 99 ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ترجمہ ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا اور پیغمبر سے فرما کر قیامت تک کے جو داعی دین ہیں، مبلغ دین ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں کی، مشرکین کا بھی ذکر تھا، پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور خود کو اپنے رب کی حمد و ثنا، نماز و سجود میں اور عبادت میں مشغول کر لینا چاہیے. اس سے قلبی سکون ملے گا اور اللہ کی مدد بھی آئے گی اور کامیابی بھی ملے گی. اب اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی عبادت تو کرنی ہے، لیکن کب تک؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آخری سانس تک کرنی ہے. جب تک زندگی ہے، سانس میں سانس ہے، اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے اور سجدے کرنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، دین کا کام کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. یعنی کب تک کرنا ہے؟ موت تک. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے جب تک زندگی ہے، اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے، دین پر استقامت اختیار کرنی ہے آخری سانس تک. اور جب تک زندگی ہے آزمائشیں تو آتی رہیں گی، لہٰذا صبر کب تک کرنا ہے؟ آخری سانس تک، اور اپنا مشن جاری رکھنا ہے. یہ مشن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. آمین اللہم آمین. ہوم ورک نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے. سوال نمبر 2، مدرجہ ذیل میں سے مضاف الیہ، اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم ندا کی نشاندہی کیجیے. نمبر 1 ذالک، نمبر 2 یا نوح، نمبر 3 بیت اللہ، نمبر 4 محمد، نمبر 5 الکتاب، نمبر 6 ہوا، نمبر 7 زید، نمبر 8 الذی. ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 9 ہے. ٹاپک ہے وسعت کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا. سوال نمبر 3، قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کیا ہوں گے اور کون درست جوابات دے پائے گا؟ میرا جینا میرا مرنا کا لیسن نمبر 19 ہے. ٹاپک ہے قبر کا قیام. سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کیوں ڈر گئے تھے حالانکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے؟ آیت نمبر 52. سوال نمبر 4، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ آیت نمبر 56. سوال نمبر 5، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوئی؟
آیت نمبر 60۔ سوال نمبر 6، قوم لوط پر کیا عذاب آیا تھا؟ آیات ہیں 73 اور 74۔ سوال نمبر 7، ایکا والے کون تھے اور وہ کیا ظلم کرتے تھے؟ آیت نمبر ہے 78۔ سوال نمبر 8، سبم من المثانی سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر ہے 87۔ سوال نمبر 9، دعوت دین کے دوران آنے والی مخالفتوں پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ آیات ہیں 94، 95 اور 96۔ سوال نمبر 10، مبلغ دین کی اگر لوگوں کی باتوں سے دل آزاری ہو رہی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ آیات ہیں 98 اور 99۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔